अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। एक और सियासी छक्का, और ये छक्का बड़ा लंबा लगने वाला है क्योंकि आईएमएफ के साथ जो कुछ मामला चल रहे थे वहां पर एक हो गया है मेजर ब्रेक थ्रू। मेजर ब्रेक थ्रू से मुराद ये है कि पहले आईएमएफ ने 7वें जायजे के मुताबिक जो पाकिस्तान के साथ मामला तो उन्होंने तय करने थे, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को $95 करोड़ उन्होंने देने थे। लेकिन अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को 95 करोड़ नहीं बल्कि पूरे $2 अरब देगा, और ये $2 अरब पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग से सताए हुए आवाम के लिए शायद कोई अच्छी नवीद लेकर आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है जो मौजूदा हुकूमत के सर के ऊपर मंडला रहा है, क्योंकि आईएमएफ के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा तय पाने के बाद बड़ी किस्म की सियासी हलचल का इम्कान पैदा हो गया है। ये मैं आपको दो टोक अल्फाज में बात बता रहा हूँ कि आईएमएफ के साथ मुआहदा तय होने के बाद बड़ी सियासी हलचल होगी, नई सियासी दड़ेबंदियां होंगी, कई बुरज उलट जाएंगे, नई सियासी शतरंज बिछेगी और नई चालें चली जाएंगी। कुछ नए चेहरे, माफ़ी चाहता हूं, कुछ नए चेहरे की बजाय अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, कुछ नए मोहरे भी आपको इस सियासी बसात पर इधर से उधर हरकत करते हुए नज़र आएंगे। तो कुछ ज़्यादा ये बेमानी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इस्तारे और इशारे मौजूद हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और इस नई बिसात बिछने के बाद एक नया एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इस नई सियासी बिसात से, नई सियासी बिसात बिछाकर कौन से नए नताइज हासिल करने की तवक्को की जा रही है। कौन सा ऐसा धड़ा है जो इस नई सियासी बिसात बिछने के बाद इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही जोड़ तोड़ के नतीजे में हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं और उसके बाद फिर नए सियासी मौक़े पैदा होते हैं। अगस्त का महीना पाकिस्तान की सियासत के अंदर इम्पोर्टेंस इख्तियार करता चला जा रहा है, और कुछ सियासी पंडित इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि वो तमाम लोग या वो एक ख़ास शख्सियत जो पसे मंजर में बैठकर ये जो पुतलियों की डोरें हिलाती हैं, उनके ऊपर भी कुछ सख्ती आने वाली है, या उनका भी जो दायरा कार है वो कुछ महदूद होने वाला है, या उन पर भी प्रेशर आने वाला है। इस सूरत हाल में क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं और कौन से ऐसे नए सियासी मोरे हैं जो सामने आएंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको इस साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने एक और डेवलपमेंट करने का फ़ैसला किया है, एक और इम्पॉर्टेंट कदम उठाने का फ़ैसला किया, क्योंकि इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत पे खड़ी है। अगर कोई एक सियासी जमात, चाहे वो BNP मैंगल है, चाहे वो MQM है, चाहे वो ANP है, चाहे वो MQM है, इनमें से कोई भी एक जमात ज़रा सी जो 5-7 वोट के हामिल है, वो अगर थोड़ी सी दाएँ बाएँ हो जाए, या सिर्फ BNP मैंगल ही जिसके पास 4 वोट हैं, वो अगर आगे पीछे हो जाए तो शहबाज साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, वो इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ ही नहीं बचेगा। लिहाजा हुकूमत अपनी इस थिन मेजॉरिटी को और ख़ास तौर पर छोटी इत्तेहादी जमातों से के दबाव को कम करने के लिए एक बड़ा फ़ैसला लेने जा रही है। और बड़ा फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान असम्बली जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस अपने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया था, और इस बात की फ्लोर ऑफ द हाउस तस्दीक भी की थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें शीरीन मज़ारी साहिबा हैं, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान हैं, जिसके अंदर कासिम सूरी हैं, जिसके अंदर असद कैसर हैं, और पंजाब से ही ताल्लुक़ रखने वाले कुछ और MNAs जिनकी तादाद मजमूई तौर पर 12 के करीब बनती है। ये इस्तीफ़े अब हुकूमत ने मंजूर करने का फ़ैसला कर लिया है, और इस सिलसिले में एक हिकमत अमली भी तय कर ली गई है बड़ों के इजलास में। और इसके अंदर इस बात का फ़ैसला किया गया है कि जैसे ही वफाकी हुकूमत नेशनल असम्बली से बजट सेशन को मंजूर कराएगी, यानी बजट सेशन ख़त्म होगा और ये जो बजट इजलास है ये कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये जो स्पीकर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये इन सीटों पर जो इनके जो इस्तीफ़े हैं इनको मंजूर करने का ना सिर्फ बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे, बल्कि इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा, जिसके बाद अगली गेम खुल जाएगी, यानी इन सीटों के ऊपर भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद यकीनी तौर पर जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो PTI भी मैदान में होगी, मुस्लिम लीग नून भी मैदान में होगी, और दीगर हुकूमती जमातें भी मैदान में होंगी। और उसके बाद इन सीटों को जीतने के बाद अगर हुकूमत जीत जाती है तो वो ज़रा थोड़ी सी कंफर्टेबल
کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائے گی کیونکہ اس کا نمبر ذرا بڑھ جائے گا اور یہ 2-2 4-4 ووٹوں والی جو پارٹیاں ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اب جیسے جیسے بجٹ کی منظوری کا وقت سامنے آ رہا ہے حکومت کے اوپر خاص طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی طرف سے دباؤ بھی آ رہا ہے، جس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اسلم بھوتانی صاحب ایک آزاد رکن تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کر کے موجودہ حکومت کے ساتھ اپنا اتحاد کیا تھا، اور اس اتحاد کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے۔ اب اسلم بھوتانی صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس موجودہ حکومت پر نہ صرف تنقید کی بلکہ ایک ایسا انکشاف کر دیا جو موجودہ حکومت کے لیے اگر کہا جائے تو شرمندگی کا مقام ہے، اس سے بڑی اور کوئی شرمندگی ہو نہیں سکتی جو اسلم بھوتانی صاحب نے ان کے اوپر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کالا کی پوت دی ہے، اس کے علاوہ اس کے کم الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ اسلم بھوتانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم پچھلی حکومت میں زیادہ خوش تھے، ہم زیادہ کمفرٹیبل تھے، لیکن کسی کی محبت میں کسی کی چاہت میں ہم نے وہ اتحاد ختم کیا اور یہاں اس طرف آ گئے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں یار وہ پچھلے اچھے تھے جو کم از کم ہمیں اربوں روپے کے فنڈز تو دیتے تھے، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اسکیمیں بنا کے دیں۔ احسن اقبال صاحب نے کسی ایک اسکیم کو اپنا جو پی ایس ڈی پی ہے اس کے اندر نہ شامل کیا، اور اگر کسی ایک آدھ اسکیم کو شامل بھی کیا تو اس کے اوپر اتنے کٹس لگا دیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت میں صرف ہماری اسکیمیں اپروو نہیں ہوتی تھی بلکہ 100% ایلوکیشن ہوتی تھی، اور اب ایسا ہوا اس کے بعد کہ مجھے پھر سیکٹر کمانڈر کو فون کرنا پڑا، ایک حساس ادارے کو جہاں سے فون نہیں آتے تھے لوگوں کو کہ آپ نے ووٹ دینا آپ نے ووٹ نہیں دینا، وہاں پر ان کو فون کرنا پڑا۔ سیکٹر کمانڈر نے فون کیا پھر احسن اقبال صاحب کو، اور اس فون آنے کے بعد احسن اقبال صاحب نے اسکیموں کو جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر شامل کیا، اور یہ انکشاف یقینی طور پر احسن اقبال صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑی شرمندگی ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی بہت بڑی شرمندگی ہے، اور پوری کی پوری موجودہ حکومت کے اوپر بھی شرمندگی ہے کہ جناب ایک ٹیلی فون کال آنے پر ایک جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کسی بھی رکن اسمبلی کا وہ بھی اسی صورت میں اس کو ملے گا کہ اگر کسی طرف سے طاقتور شخصیت کا فون آئے گا، فون نہیں آئے گا تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نظام ابھی بھی درست نہیں ہے، اور موجودہ حکومت جو جس جگہ پر انہوں نے کلیاں لگائی ہوئی ہیں انہی کلیوں کے ذریعے اپنا کام آگے چلانے پر غور کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلم بھوتانی صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یار کچھ شرم کرو، اتنا بھی غرور کیسا، صرف 2 ووٹوں کی اکثریت ہے۔ اور خواجہ صاحب نے وہاں پر ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بعد میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی بعد میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ شہباز شریف تک پہنچائیں، اتنا غرور اچھا نہیں۔ یعنی وہ یہ جو اختلافات ہیں یا نظر انداز کرنے کا جو ایک پہلو ہے یہ اب بہت ہی زیادہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ہر ایک جماعت اس وقت دوسرے سے ناراض ہے۔ پیپلز پارٹی ناراض ہے کہ پنجاب میں اس کے وزیروں کو محکمے نہیں مل رہے، جے یو آئی اور ایم کیو ایم ناراض ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جے یو آئی اس وجہ سے ناراض ہے سندھ حکومت سے کہ جناب انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے اندر جس طریقے سے جھاڑو پھیرا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی یہ جو موجودہ حکومت کے اندر یہ جو کاٹ کی ہنڈیا ہے یہ اب کسی بھی وقت پھوٹنے کا اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس حکومت کو اس اتحاد کو جوڑ کے رکھنے والی وہ جو ایلفی ہے وہ اگر کمزور پڑ گئی تو پھر یہ ساری صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اور اسی لیے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو اس سمت میں اشارہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہونے کے بعد ہی نئی گیم میدان میں آئے گی۔ اس کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ حکومت بجٹ پاس کر لے گی، آئی ایم ایف نے 7ویں اور 8ویں جائزے کے لیے حکومت کو وہ بھجوا دی اپنا میمورینڈم، مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دیا کہ جناب میمورینڈم آ گیا ہے۔ میمورینڈم آنے کے بعد انہوں نے جو آپ کو چیک لسٹ دی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے کاموں کا آغاز کرنا ہے، اس کے بعد جائزہ اجلاس ہوگا، جائزہ اجلاس آپ کی وہ جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لے گا اور آپ کو $2 ارب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگلے سال تک کے لیے پیسے مل گئے، اب آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن معاہدہ ہونے کے بعد اس بات کی پابند ہو جائے گی موجودہ حکومت بھی، اور اگر موجودہ حکومت ختم ہوتی ہے تو نگران حکومت بھی کہ اس نے اس پالیسیز کو لے کے آگے چلنا ہے اور یہاں پر کسی قسم کی ڈیوییشن نہیں ہوگی۔ لہٰذا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد نئی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور 17 جولائی
بہت ہی زیادہ امپورٹنس اختیار کرتا چلا جائے گا، کیونکہ پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر ہونے ہیں الیکشن، بلکہ ایک ڈیولپمنٹ تو شاید آج شام تک ہو ہی جائے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن کا معاملہ زیر التوا تھا۔ آج صبح اس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے اس نے آج کے لیے دوبارہ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، یہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اور پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان سے کہا جناب اپنے اپنے پارٹیوں سے ذرا ہدایات لے کے واپس تو آئیں، کیونکہ ہم نے آج ہی اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہائی کورٹ نے دوران ریمارکس اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ وہ موجودہ جو سینیریو ہے اس کو ریورس کر کے 14 اپریل کی تاریخ تک لے کے جانے پر غور کر رہی ہے، یعنی 14 اپریل وہ تاریخ ہے جہاں پر حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن ہوا تھا۔ دوست محمد مزاری صاحب نے بطور ڈپٹی سپیکر اس اجلاس کو پریزائڈ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے پولنگ کرائی تھی۔ پولنگ کرانے کے بعد انہوں نے حمزہ شہباز کو 197 ووٹ لے کر چیف منسٹر اناؤنس کر دیا تھا، جس کے بعد پھر اگلی ڈیولپمنٹ سمیع عمر سرفراز چیمہ صاحب آئے، انہوں نے جناب حلف لینے سے انکار کر دیا، پھر کیس کچھ چلتا رہا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آئینی بحران، ہائی کورٹ کا پوچھنا ہے کہ جناب اگر دوبارہ پولنگ ہوتی ہے تو ایک کوئی بحرانی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس بحرانی کیفیت سے ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ اور ساتھ انہوں نے کہا جناب آپ اپنے اپنے کلائنٹ سے ہدایات لے کر پیش ہوں، ہم نے اس کا فیصلہ آج ہی کرنا ہے، لہذا امکان ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے آج کوئی ڈیسیژن اس حوالے سے آ جائے گا۔ اور اگر یہ ڈیسیژن آ جاتا ہے کہ جناب 14 اپریل کی آپ نے پوزیشن پہ واپس چلے جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی کے اندر میدان لگے گا اور وہاں پر پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز کے درمیان مقابلہ ہوگا اور جو جیتے گا وہ چیف منسٹر بن جائے گا۔ یعنی صورتحال ابھی بھی شیکی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم جون سے جولائی کے اندر ٹریول کریں گے صورتحال اور بھی خراب ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ 17 جولائی کو الیکشنز کے نتائج اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیں گے کہ اس اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، موجودہ حکومت نے رہنا ہے یا گھر جانا ہے، اور اگر گھر جانا ہے تو اس کے لیے کون سا امپورٹنٹ شخصیت رول پلے کر سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں چند سوال رکھے تھے کہ اگر یہ نئی سیاسی بساط بچھتی ہے تو اس سے کون سے نتائج حاصل کیے جائیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پاور پلیئر ایک ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، پاور پلیئر ایک ہے، کیپٹل ہمارا اسلام آباد ہے، لیکن جو پاور سینٹر ہے وہ ہے پنڈی، اور پنڈی پاور سینٹر کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہی ہر جگہ پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پاور سینٹر پر اپنا، یعنی اس پاور سینٹر کو ہیڈ کرنے والی شخصیت کے ساتھ وہ آ چکے ہوئے ہیں کانفرنٹریشن موڈ کے اوپر، اور ایک ایسی فضا اور ایک ایسا اعتماد کا فقدان بن چکا ہے جہاں پر عمران خان صاحب ان کی کسی بات کے اوپر بظاہر، جو انہوں نے کل ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ کے اندر اس بات کا انکشاف کہ منودت اعتبار کوئی نہیں۔ اب اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اس طرف اعتبار نہیں ہے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کا اعتبار ہو سکتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی لوپ میں آ جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں اور ٹاپ شخصیت کے اوپر جا کر تھوڑا سا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں یا ادارے کا دباؤ استعمال کریں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل والی گفتگو میں انہوں نے اس بات کا طرف واضح اشارہ کیا۔ کل چند جرنلسٹوں کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں آف دی ریکارڈ، اور اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب نے واضح طور پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا جو پہلے ہو چکی تھی، جس کا ضمن کے اندر خرم دستگیر صاحب نے بیان بھی دیا تھا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب فلاں شخصیت چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گی، اور اگر وہ بن گئی چیف آف آرمی سٹاف تو پھر 10 سالہ منصوبہ ہے، اور اسی شخصیت کا نام لے کر ڈرا کر، یعنی جنرل فیض حمید صاحب کا میں کھل کے نام لیتا ہوں، جنرل فیض حمید صاحب کا چہرہ دکھا کر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ جناب آپ یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اس حکومت کو فارغ کریں، ادروائز وہ آ رہا ہے، وہ آ گیا تو پھر آپ کا کوئی جو ہے نا وہ سسٹم باقی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد وہ آ بھی گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا آ کے رول بھی پلے کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی پازیٹیو جسے ہم کہہ سکتے ہیں صورتحال اس حوالے سے سامنے نہیں آ رہی کہ شیکی ہو چکا ہے سارے کا سارا سسٹم۔ اور یہ جو نئی پولیٹیکل صف بندی ہے
اس کے لیے بھی شاید اس قسم کا کچھ گمان پیدا کیا جا رہا ہے کہ یار الیکشن ہی کرا لو. اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو اپنی آف دی ریکارڈ میٹنگ کی وہاں پر بھی انہوں نے اپنا یہ جیسچر دیا کہ میں بہت ہی حد تک کانفیڈنٹ ہوں کہ نئے الیکشن جلد از جلد ہوں گے. اور اسی سلسلے میں اس بات کی طرف بھی اشارے مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کے لیے جو اپنی اگلی مہم جو جولائی کے اندر وہ کرنے جا رہے ہیں, اس سیٹرڈے سے انہوں نے پہلے جلسے سے خطاب کرنے ہیں اور اس کے بعد جولائی کے اندر انہوں نے مختلف جگہوں پر بھی خطاب کرنے ہیں. ان خطابات کے اندر وہ ٹاپ پوزیشن پر موجود ٹاپ شخصیت کو نام لے کر ٹارگٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ٹاپ پوزیشن پر موجود ٹاپ شخصیت کا نام لے کر اس کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا, اور جب ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا تو پھر عمران خان صاحب کے جو حمایتی لوگ موجود ہیں وہیں پر اسی سسٹم کے اندر وہ سامنے آئیں گے اور اس کے بعد نئی اوپننگ ڈیولپ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اپنا الگ سے ہی کوئی نہ کچھ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ ملے گی اور موجودہ حکومت تھوڑی سی شیکی پوزیشن میں آئے گی. اور اس کے لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 17 جولائی کا الیکشن بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوگا, کیونکہ اگر پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت جاتی ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو 20 کی 20 سیٹیں جیت لینی ہیں, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیفلی اس پورے کے پورے سسٹم کو ریپ اپ کر دیں گے. پنجاب اسمبلی تو ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی حکومت ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی کہ جناب اب ہمیں اگلے الیکشنز کرانی چاہیے. لیکن اگر بالفرض محال مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیت جاتی ہے 20 سیٹوں کا پنجاب میں, تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے تو پہلے ہی نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن تو سارے کا سارا فراڈ ہے, الیکشن کمیشن سارے کا سارا ملا ہوا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ. نواز شریف تو ہمیشہ سے ہی امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے اور امپائرز اس وقت وہ جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ سارے کا سارا جو الیکشن ہے, یہ جو انتخابی عمل تھا 17 جولائی کا, یہ سارے کا سارا فاسٹ ہے, سارے کا سارا جھوٹا ہے, سارے کا سارا انجینئرڈ ہے. لہٰذا میں آ رہا ہوں جناب سڑکوں کے اوپر, میں آ رہا ہوں اب احتجاج کرنے کے لیے, میں آ رہا ہوں اب فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, روک سکو تو روک لو. یعنی عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 17 جولائی کا الیکشن وہ جیتیں یا ہاریں, ان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. جیت جائیں تو موجودہ حکومت فارغ, ہار جائیں تو موجودہ حکومت پر احتجاج کا وہ دباؤ ڈالیں گے اور اس کے ذریعے وہ اپنی گیم پلان کو آگے بڑھائیں گے. دوسری جانب اگر ہم اس کا ریورس کیس سینیریو دیکھیں تو کچھ اس قسم کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے, وہاں پر انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ رعایتیں حاصل کرنے کی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے ہز ایکسلنسی محمد بن سلمان صاحب, ان کو اس بات پر قائل بھی کر لیا ہے کہ جناب پاکستان ہمیں کچھ آپ کی طرف سے کچھ رعایتیں جو پہلے مل رہی تھیں ان رعایتوں کو ایکسٹینڈ کریں, اور اگر وہ رعایتیں ہمیں ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہیں تو پھر یقینی طور پر ہماری فائنینشیل پوزیشن بہتر ہو جائے گی. اسی طریقے سے آئی ایم ایف سے $2 ارب آ رہے ہیں, اسی طریقے سے $2.3 بلین کے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد ورلڈ بینک کی طرف سے آئیں گے. $1.2 بلین ہمیں دے رہا ہے اے ڈی بی, اور اس کے ساتھ ساتھ $2.3 بلین ہمیں دے رہا ہے چائنا, اس کی طرف سے تو پیسے آگے ہیں. اور اگر سعودی عرب بھی ہمیں کچھ ایڈیشنل کچھ ڈالرز دے دے گا تو ہم سیفلی اگلے 6 سے 8 مہینے کے درمیان ہم تقریباً $10 بلین ہم ایڈیشنل حاصل کر سکتے ہیں. اور اس $10 بلین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ ایک مرتبہ پھر $10 بلین سے ایکسیڈ کر کے $20 بلین تک چلے جائیں گے اور پاکستان ایک سیف پوزیشن میں آ جائے گا. اگر ہم ریزروز کی بات کریں, اگر ہم بیلنس آف پیمنٹس کی بات کریں, اگر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو وہاں تک تو ہم کم از کم ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں گے. اور موجودہ حکومت رہے یا نہ رہے, نگران حکومت آئے یا نہ آئے, یہ جو پلانز ہیں یہ انٹیکٹ رکھے جائیں گے. اور اگر یہ انٹیکٹ رہتے ہیں تو پھر موجودہ حکومت کو شاید ایکسٹینشن مل جائے اور وہ اپنی ٹرم کو پوری کر لیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے 17 جولائی والا جو سسٹم ہے نا جی, اس کو آگے چلانا بڑا ضروری ہے. اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں کو اس الیکشن کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا ہوگی, کیونکہ اگر
پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت جائے تو شہباز شریف صاحب فارغ، اور اگر شہباز شریف صاحب یہ الیکشن جیت جائیں، یعنی ان کی مسلم لیگ نون جو اس کے صدر ہیں وہ جیت جائیں، تب بھی ان کے لیے مشکلات حل نہیں ہوں گی. بڑی عجیب و غریب سی ایک سچویشن ڈیولپ ہونے والی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نئی شطرنج کی بساط کے اوپر نئے سیاسی کھلاڑیوں کے ساتھ، نئی سیاسی دڑا بندیوں کے ساتھ، نئے موروں کو میدان میں اتارنے کے بعد کیا مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں گے یا نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.